अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सर नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। फ्रेंड्स, आपका ना रिस्पांस बहुत कम है, 100 व्यूज़ भी नहीं होते किसके ऊपर। तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कीजिए, इस एपिसोड का लिंक शेयर कीजिए, ताकि अच्छे व्यूज़ आएँ और मेरा दिल करे जल्दी से एपिसोड देने का नेक्स्ट वाली। तो मुझे डीमोटिवेट मत कीजिए ताकि मैं नावल लिखना ही छोड़ दूँ। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं नावल लिखूँ तो मुझे सपोर्ट कीजिए और यहाँ पर कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने आपके लिए स्पेशली लॉन्ग किस्त लिखी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल जो हुक्म सरकार, किस्त नंबर 21। बारात आ चुकी थी। शहीर और हातिम अपने काम में मसरूफ़ थे। दुल्हा भी बहुत हैंडसम था, आखिरकार वज़ीर का बेटा था। ज़माने की धूप छाँव से महफूज रहकर रुपए पैसे की रेल पेल में पला बढ़ा था। रंगो रूप भी निखरना ही था। हयात ने पर्पल कलर की साड़ी बांधी हुई थी। शहीर ने गौर से देखा तो वो उसे पहनी हुई बिल्कुल भी जच नहीं रही थी, या यूँ कह लें ये लिबास उस पर सूट नहीं कर रहा था। बहरकैफ ये मामला उसकी ज़ाती पसंद का था। इन 2 दिनों में उसे हयात की ज़ात से हल्की सी वाबस्तगी महसूस हुई थी, लेकिन वो इसे कोई भी नाम देने से कासिर था। अभी भी उसकी निगाहें इसकी तलाश में सरगर्दा थीं। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो चुके हों। ये हयात की आवाज़ थी जो उसकी पुश्त से उभरी थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। जवाब देना ज़रूरी था, वरना उसकी नज़रों की चोरी पकड़ी जाती। जो आँखों के रास्ते दिल में उतर जाएं, हम उन्हें खो नहीं सकते। वो पलटकर उसे देखते हुए बोला। बात कुछ हज़म नहीं हुई। शोभा मूवीज़, अंदाज शायराना और गुफ्तगू फ़लसफ़ियाना। वो इतरा कर पेश आई। एक ही चेहरा देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए, वो कहकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। बास, ये आवाज़ सुनकर शहीर ने हातिम की तरफ देखा, जो कॉरिडोर में कैमरे से एक आंख लगाए बैठा था, मगर माइक के साथ इसका राब्ता शहीर के हेडफोन्स से था। उसकी आवाज़ दोबारा से आई। काम के वक्त काम इबादत का दर्जा रखता है। उसने शहीर और हयात को आपस में गुफ्तगू करते हुए सुन लिया था। तभी उसने शरारत अमेज़ अंदाज में कहा था, मैं काम ही कर रहा हूँ, तुम भी काम पे तवज्जो दो, जलो मत। तुम्हारी बीवी तुम्हें घास नहीं डालती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? स्टिल्स निकालो क्विक, शहीर ने जवाबन कहा। यस बॉस। फूफो जानी, आप आइए, यहाँ बैठिए, रश में मत जाइए। हातिम ने पीछे पलट कर देखा तो हयात वही पुरवकार औरत को चेयर पे बिठा रही थी। उनके घर का फंक्शन था। उनकी ज़ात से वाबस्ता इस ताल्लुक़ की बहुत अहमियत थी। महानूर फूफो दुल्हन की भी फूफो थीं, और उनका शादी के फंक्शन में दिलचस्पी ना लेना बल्कि पीछे हटकर खामोशी से बैठ जाना हातिम को खटक रहा था। हातिम का बज़ाहिर उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन दिल था पागल, जो न जाने क्यों बार बार उस खातून को देखने पे मजबूर कर रहा था। फूफो जानी, इनसे मिलिए, ये हैं मिस्टर हातिम, मेरे भाइयों की तरह इनका नाम भी हातिम है। हातिम ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने भी सर के खफीफ इशारे से जवाब दिया। दूध पिलाई की रस्म में मिज़राब और हयात पेश थीं। उनकी डिमांड 5 लाख थी, लेकिन दुल्हा वाले 5,000 दे रहे थे। बहस शुरू हो गई, लेकिन हयात भी किसी से कम न थी। अपनी दलीलों और खुश ज़ुबानी से सबको अपनी जानिब मतवज्जा कर रखा था। शहीर की नज़रों ने भी कई बार उसके दिलकश चेहरे का तवाफ़ किया था। काफ़ी बहस व मुबाहसा के बाद उन्हें 1 लाख मिल ही गया था। हुर्रे की आवाज़ से उसने रकम कैमरे की तरफ लहराई और वो दोनों स्टेज से नीचे उतर गईं। निशा दुल्हन के रूप में आज बहुत हसीन लग रही थी। रुखसती के लम्हात हर माँ बाप के लिए बहुत जानलेवा होते हैं। मलिक मुख्तार ने अपनी बेटी को गले से लगाया तो आंसुओं की झड़ी उनके दामन को तर्क कर दिया। उसकी माँ भी बेटी को रुखसत करते वक्त अपनी आंसुओं पे काबू न रख सकी।
ملک ضیاء الرحمن کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ حیات بھی ایک کونے میں کھڑی آنسوؤں سے نشا کو رخصت کر رہی تھی۔ مسراب کو بھی رشتوں کی سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ بڑوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ قرآن پاک کے سائے میں رخصتی کا فریضہ انجام دیا گیا۔ دلہا اور دلہن کی گاڑی روانہ ہو گئی تو حاتم نے کیمرہ کلوز کر دیا۔ شہیر نے بھی کیمرہ کلوز کیے ہیڈ فونز اپنے کان سے اتارے۔ وہ دونوں سامان سمیٹنے میں مشغول تھے۔ مووی کب تک بن جائے گی؟ تبھی مسراب آئی اور ان سے پوچھا تو حاتم مسکرانے لگا۔ آپ کو کب تک چاہیے؟ حاتم نے سوال کیا۔ کل دے دیں۔ اس کے بے صبرے پن پہ حاتم نے پہلی بار کہا لگایا تھا۔ امپاسبل، کیونکہ ابھی اس کی ایڈیٹنگ ہونی ہوگی، ڈبنگ، مکسنگ، کمپیوٹرائزڈ ایفیکٹ اور پھر کنورٹنگ، وقت لگے گا۔ شہیر نے حاتم کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ اس لڑکی کو انڈائریکٹلی سنا رہا تھا۔ مسراب نے شہیر کی بات سن کر منہ بسورا۔ انہیں چھوڑیں، آپ کر دینا 1 ویک میں سب۔ اس نے اتنے پیارے انداز میں کہا کہ حاتم کو خود بخود اس پہ پیار آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، نو، پھر سے شہیر کی کرخت آواز آئی۔ مسراب کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ تو بس پھر 2 ویکس، انف از انف۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور شہیر کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے غصے سے وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ حاتم نفی میں سر ہلاتے مسکرایا تھا۔ اس کی نظر اچانک سامنے پڑی تو مہنور پھوپھو اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھیں۔ آپ؟ وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ بہت زیادہ تھک گئے ہوگے۔ وہ محبت و خلوص کے موتی نچھاور کر رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے ذرا ان کے قریب آیا۔ گھر میں تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ ان کے لہجے میں اداسی کی جھلک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں، ماں لفظ کیا ہوتا ہے؟ حاتم نے ٹھنڈی آہ بھر کے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ بن ماں کی ایسی تربیت آج کل کے دور میں معجزہ ہے، وہ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولیں۔ معجزات تو انسانوں کو پروردگار عطا کرتا ہے، مگر نہ سمجھ انسان اس کی رمز کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ سامنے موجود ہستی بھی تعلیم یافتہ ہے، تبھی اس نے اپنے مخصوص انداز میں دقیق گفتگو کی۔ وہ ان سے کافی متاثر ہوا تھا۔ وہ لوگ یہاں عام سے ویڈیوگرافر بن کر آئے تھے، اور وہ عورت جو اتنی مالدار تھی اور نوکروں کی فوج اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، وہ بھلا ایک معمولی ویڈیوگرافر میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ لاہور میں ہی ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ اس سے پہلے کہ حاتم کوئی سچ اگلتا اور شہیر کا سارا بنا بنایا کام بگاڑتا، وہ سامان سمیٹ کر ان کی طرف آیا اور بولا تھا۔ بڑے بڑے محلوں میں اگر انسان بسنا شروع ہو جائیں تو چھوٹے مکان انسانوں سے خالی ہو جائیں گے۔ سردی بہت ہے، میں تم لوگوں کے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اندر کی طرف چلی گئیں۔ حاتم انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر سوچنے لگا، اس خاتون کے لہجے میں جو سوز ہے، جو درد ہے، اس میں اس کے لیے اپنائیت ہی اپنائیت ہے۔ پیار اور خلوص کا انجان رشتہ اسے سوچوں میں غرق کر گیا۔ کچھ دیر پہلے اس محل میں اتنا شور مچا ہوا تھا اور رخصتی کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اگر جاگ رہی تھیں تو 2 ہستیاں، ایک مہنور اور دوسری حیات، کیونکہ شہیر دیکھ رہا تھا کہ ملازم چائے کی ٹرے اٹھائے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے حیات تھی۔ حاتم کی نظریں اسی کھڑکی کی جانب اٹھیں جہاں حیات کی مہنور پھوپھو چہرے پر اداسی سجائے اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی تھیں۔ یہاں رکھ دو، اس نے ملازم سے کہا۔ ایک کرسی شہیر کے بالکل سامنے سیدھی کر کے رکھی۔ ملازم ٹیبل پر چائے رکھ گیا تو وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنے اکلوتے اسسٹنٹ کو بھی بلوا لیں۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے کٹاؤ دار لبوں پر بکھری تھی۔ آپ نے خواہ مخواہ تکلیف ہی کی۔ شہیر کا اشارہ گرما گرم بھاپ اڑاتی ہوئی چائے کی طرف تھا۔ میں نے نہیں جناب، یہ مہنور پھوپھو کی طرف سے ہے۔ وہ خاص دلربا انداز میں مخاطب تھی۔ ہاں، البتہ بنائی میں نے ہے، اب پتہ نہیں اچھی ہے یا بس ایویں ہی بنی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اب وہ ڈریس بدل چکی تھی۔ وہ ٹراؤزر اور ڈھیلی سی لانگ شرٹ میں ملبوس تھی۔ بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ شہیر کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلا تھا جب اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ کیا ہوا؟ حیات اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ ویری ٹیسٹی، وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا۔ اس اعتبار سے تو آپ کھانے بھی بہت اچھے بناتی ہوں گی۔
حاتم نے بھی وہاں آتے کرسی سنبھالتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا اور شہیر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے حیات سے مخاطب ہوا۔ شہیر اس کی شرارت سمجھ رہا تھا۔ میں نے کوکنگ اپنی گریٹ پھپھو جانی سے سیکھی ہے، وہ بھی بہت اچھی کک ہیں۔ حیات کو یقیناً کسی کی فکر تھی جو وہ بار بار عمارت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاید اس وقت ان کے پاس اس کا بیٹھنا کسی کو ناگوار گزر رہا ہو۔ وہ یقیناً اپنے ڈیڈ سے ڈرتی ہوگی، شہیر نے اندازہ لگایا۔ مووی کب تک مل جائے گی؟ حیات نے سوال کیا۔ میرا اور مزراب کا وعدہ ہو 2 ہفتوں سے کم وقت کا طے ہو گیا ہے۔ کیوں باس؟ حاتم نے اسے مخاطب کیا جو اپنی چائے ختم کیے جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ ہاں مل جائے گی، وہ گھمبیر آواز میں مخاطب ہوا۔ اوکے، گانوں کی سلیکشن اچھی اور پیاری ہونی چاہیے۔ وہ بھی جاتے ہوئے مڑی تھی اور اس کا اس طرح سے مڑنا شہیر کو اندر تک ہلا کر رکھ گیا تھا۔ باس اب چلنا چاہیے کیونکہ اذان فجر ہونے والی ہے۔ وہ بیگ وغیرہ گاڑی میں رکھ کر گیٹ پر کھڑے گارڈ کی ڈیوٹی لگا کر آیا تھا کہ اس کا دھیان رکھے۔ گاڑی چل پڑی تو حاتم کی نظریں ایک بار پھر اس کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں جہاں وہ پروقار اور پرخلوص چہرہ یاسیت اور حیرت کی تصویر بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب سب کچھ آپ کے اختیار پہ ہوتا ہے، آپ کی دسترس پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا ان روابط سے دل اوبنے لگتا ہے۔ آپ ان رشتوں کی قدر و قیمت سے نظریں چراتے ہیں، مگر جب وقت ہاتھ سے پھسل جاتا ہے تو اسی رشتے کو پانے کے لیے سر دھڑ کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے پاس تھا، تب اس نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ وہ نہایت خشک مزاج ہے اور اس میں محبت کے کوئی جذبات و احساسات نہیں ہیں۔ لیکن اب جب وہ کسی اور کا ہو گیا تو وہ اس کے سامنے کھڑی اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حاتم رانا، تم ایسا کوئی عمل کر بھی کیسے سکتے ہو؟ مجھ سے بے ایمانی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو اپنے فیصلے بدلنے کے عادی نہیں، پھر کیوں اور کیسے اپنے الفاظ سے مکر گئے؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتی ہوئی غصیلی آواز میں بولی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولا۔ تم جو مجھ پہ الزام لگا رہی ہو، تم مجھ پہ الزام تراشی کا حق بالکل بھی نہیں رکھتی۔ تمہیں یاد ہیں وہ لمحات جب تم نے مجھ سے سارے تعلقات توڑ لیے تھے؟ تم نے کہا تھا کہ میں بے حد خشک مزاج ہوں، محبت سے میرا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ تم میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتی تھی نا؟ ہم تو اچھے دوست تھے اور تم تو دوستی سے بھی منکر ہو گئی تھی۔ تم نے نئے راستے تلاش کر لیے تھے، تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی نا؟ تمہاری محبت نے تو رخ موڑ لیا تھا کسی اور کی طرف۔ پھر آج پرانے تعلقات کو جتانے کیسے آ گئی تم؟ کیسے حق جمانے کے لیے آ گئیں؟ میرے اور میری بیوی کے درمیان درار ڈالنے کے لیے ہمارے درمیان آنے کا تم نے سوچا بھی کیسے؟ وہ سلگتے ہوئے انداز میں بولا، اس کی آنکھیں جیسے غصے سے شعلے اگل رہی تھیں۔ جو بھی میں نے کہا اسے یاد رکھنا۔ حاتم رانا کو اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں۔ امید ہے آئندہ ہمارے درمیان آنے کی جرات نہیں کرو گی، ورنہ مجھے تو تم اچھے سے جانتی ہی ہو۔ وہ برفیلے لہجے میں تنبیہی انداز میں کہتا اسے وارننگ دے رہا تھا۔ میں جانتی ہوں سب، اور دیکھ بھی رہی ہوں سب اچھے سے۔ یہ جو تبدیلیاں تم میں آئی ہیں یہ پہلے تو نہیں تھیں۔ آج تو تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد ہے۔ میری باری تمہاری آنکھیں بنجر کیوں تھیں؟ جب میرے ساتھ تھے تب کہاں تھی تمہاری محبت؟ اگر میں نے کہا تھا کہ محبت کے جذبے سے ناواقف ہو تو کیا غلط کہا تھا؟ میں نے تمہیں کبھی میری پرواہ تھی ہی نہیں اور نہ آج ہے، یہ تو جان گئی ہوں میں۔ آج ایک انجان لڑکی کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو، اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ میں اس کے اور تمہارے درمیان نہیں آئی، بلکہ وہ آئی ہے ہمارے درمیان۔ تمہیں میری تکلیف کبھی نظر کیوں نہیں آئی؟ تم تو روبوٹ تھے نا، آج جیتے جاگتے انسان کیسے بن گئے تم؟ جو بھی ہوا تمہاری بے توجہی اور بے اعتنائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے سارا الزام اس کے سر دھر دیا۔ آواز نیچی، اس کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ یوں چلا کر تم خود کو سچی ثابت نہیں کر سکتی۔ آدھے راستے میں چھوڑ دینا میں نے نہیں سیکھا، تم نے ہی ہاتھ تھاما اور تم ہی نے چھوڑا۔ میں نے تو تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، میں تو جیسا تھا ویسا ہی تھا۔
تم تو میری دوست ہونے کا دعویٰ کرتی تھی نا، مجھے جاننے کا دعویٰ بیکار گیا نا۔ بہت وقت ساتھ گزارا ہے، لیکن تم نے اپنے راستے الگ کر لیے۔ آج مجھے چھوڑ جانے کا تمہیں ملال ستا رہا ہے؟ تو جان لو، اب واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ وہ سرد پن سے گویا ہوا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شناسائی کی رمق بھی نہ تھی۔ محبت ایسی نہیں ہوتی، اتنی خود غرض ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت کا احساس ہی الگ ہوتا ہے۔ تم تو کہتی تھی تمہیں مجھ سے محبت ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم تو محبت کے الف بے سے بھی آگاہ نہیں تھی۔ محبت یوں راستے نہیں بدلتی، اور جو مجھے چھوڑ جائے اسے میں واپسی کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ یہ میرا اصول ہے، اور جتنی جلدی میرے اس اصول کو سمجھ لو تمہارے لیے ہی بہتر ہے زویا خان۔ وہ کھردرے لہجے میں کہتا جانے لگا تھا، پھر پلٹ کر بولا، میں اپنے فیصلے بدلنے کا عادی نہیں، یہ بات تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ آمنہ آنٹی کو بتانا، میں ان سے ملنے آؤں گا، ان کو میری دلہن دیکھنے کی بہت تمنا تھی نا، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی، اور آنکھوں میں کس قدر نرمی تھی، زویا خان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ زویا حد تک کھڑی اس کے بدلتے ہوئے رنگوں کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو آنکھوں میں شناسائی بھی نہ رکھتا تھا، اب آنکھوں میں رنگوں کا الگ جہاں آباد کیے کھڑا تھا۔ ویسے تم کب آئی؟ مجھے بتا دیا ہوتا، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا۔ تم تو جانتی ہو نا اپنے سے منسلک رشتوں سے میں کس قدر پوزیسو ہوں۔ تم میری دوست ہو اور تمہارا خیال تو ہمیشہ رہتا ہی ہے مجھے۔ وہ باروب سا بندہ اس کے سامنے کھڑا کتنی نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی حاتم کو یوں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرتوں کی زد میں تھی۔ تم مسکرا بھی سکتے ہو حاتم رانا، تمہارے چہرے پر اتنی نرمی بھی ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم تو مجھے حیران کرنے پہ تلے ہو۔ آج تمہیں دیکھ کر بہت عجیب سا لگ رہا ہے، بہت بدل گئے ہو تم۔ تم تو وہ خڑوس سے روکھے پھیکے انسان تو ہرگز نہیں، جس کے چہرے پر کبھی بھولے سے مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ اتنے سارے سوال ایک ساتھ، وہ مسکرایا تھا۔ مگر ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، میں خود بھی نہیں جانتا۔ اس تبدیلی کی وجہ کوئی اور ہے، جس نے مجھے زندگی کے معنی سمجھائے، مجھے جینا سکھا دیا ہے، زندگی کا ایسا رخ دکھایا ہے جس سے میں کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ واپس پلٹا نہیں، بس گردن ترچھی کیے بولا، ویسے تم تو اپنے باس کے ساتھ بہت خوش تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ حاتم، وہ گھور کر بولی، جیسے اسے اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ ایک بہت ضروری کام ہے، مزید رک نہیں سکتا، پھر بات ہوگی۔ اس نے عجلت کا مظاہرہ کیا اور بنا اس کے جواب کا انتظار کیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تھی زویا خان، جو آمنہ کی بیٹی تھی۔ آمنہ وہی عورت تھی جو بابا کے قریبی جھونپڑی میں رہتی تھی، اور اس نے حاتم اور یاسر کو سنبھالنے میں بابا کی بہت مدد کی تھی۔ شہیر نے بابا کے کہنے پہ ان لوگوں کی بھی بہت مدد کی تھی، انہیں ایک گھر لے کر دیا تھا، اور آمنہ کی بیٹی زویا کی تعلیمی اخراجات برداشت کیے تھے۔ آمنہ اکثر اپنی بیٹی کو لے کر حویلی آ جاتی تھی۔ حاتم اور زویا ایک ساتھ کھیلتے تھے اور بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن زویا نے اس سے اظہار محبت کیا۔ حاتم خاموش رہا۔ وہ اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، انکار کر کے، لیکن اس کے دل میں زویا کے لیے کوئی جذبات پیدا نہیں ہو سکے۔ زویا نے خود ہی اظہار محبت کیا، اور اس کا سرد پن دیکھ کر ایک دن وہ خود ہی راستہ بدل گئی تھی، اور آج اتنے عرصے بعد وہ واپس آئی تھی اس کی شادی کا سن کر۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے تھے۔ حیات کے سامنے وہی شاعری کی کتاب پڑی تھی۔ وہ شاعر کے احساس و جذبات کی قدر دان ہو گئی تھی۔ الفاظ کا ایسا طریقہ استعمال کہ معاشرے کی ہر قسم کی ناہمواریوں کی نقاب کشائی کی گئی تھی۔ محبت اور عشق کے موضوع پر لکھا تو الفاظ موتی بن کر چاہتوں کی مالا بن گئے تھے۔ غزل کا انتہائی حسین روپ دھارنے والے ایک ایک شعر کا لفظ یقیناً شاعر کی دلی کیفیت کی ترجمانی کرتا تھا۔ حیات کو شادی کے ہنگاموں میں یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے وہاب سے شاعر کا نمبر مانگا تھا۔ اس نے اپنے موبائل اور ڈائریکٹری سے بک اسپاٹ کے نمبرز کھنگال ڈالے، اور نمبر ملنے پہ اس نے کال ملائی۔ ہیلو مسٹر وہاب۔ جی فرمائیے، بول رہا ہوں۔ حیات بول رہی ہوں۔
حیات نے اپنا تعارف کروایا تو وہ چونک گیا کیونکہ اس نے پہلی بار اسے فون کیا تھا۔ اس نے فوراً ہی سلام کیا۔ کیسے ہو وہاب؟ بالکل ٹھیک ہوں آپ ہی، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے تم سے ایک کام کہا تھا۔ سوری میں بھول گیا ہوں، یاد دلا دیں۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ شاعر کا ایڈریس اور فون نمبر؟ اوہ وہ تو میں نے کب کا معلوم کر لیا ہے، آپ لکھیں۔ دوسری طرف سے ایک نمبر اور ایڈریس لکھوایا گیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس ایڈریس کو دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ تو اسی شہر کا ایڈریس تھا۔ شکریہ وہاب۔ حیات آپی ایک درخواست ہے۔ وہ جلدی سے بولا، کہیں حیات فون ہی نہ بند کر دے۔ کہو، وہ سادگی سے بولی۔ آپ میرا نام نہیں بتائیں گی، بس یہی کہیں گی کہ پبلشر سے معلوم کیا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ اس کتاب کی شاعری نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اس کے شاعر سے ملنا چاہتی تھی فوراً، مگر کس کو ساتھ لے کر جائے یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ نہ شاعر صاحب سے ہی ملاقات کا وقت لیا جائے۔ اس نے سوچا، میں ماہنور پھپھو جانی کو ساتھ لے جاؤں گی، مگر کیا وہ جائیں گی؟ نہیں، مجھے خود ہی ملنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے، کون سا بندے کھاتا ہے۔ بس میں خود ہی ملوں گی۔ اس نے خود کلامی کی اور حاصل کردہ نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے کال اٹینڈ کی تو اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ہیلو، کسی کی بھاری آواز گونجی۔ جی، مجھے شین ابن فراز صاحب سے ملنا ہے۔ وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ کم از کم وہ فون پر تو مجھے کھا نہیں جائے گا نا، اس نے خود تسلی دی۔ مگر آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا، اور آپ بول کون رہی ہیں؟ وہ کرختگی سے پیش آیا۔ آپ کی شاعری کی پرستار ہوں، اور آپ کا نمبر ملنا کون سا مشکل بات؟ کوئی مشکل بات تو نہیں، پبلشر حضرات آپ سے رابطہ تو کرتے ہی ہوں گے۔ وہ دل کو سنبھالتے ہوئے ہمت کیے بولی۔ جی فرمائیے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لچک پیدا ہوئی تھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے بالآخر ہمت کیے اپنی بات کہہ دی۔ مگر کیوں اور کس سلسلے میں؟ میں آپ کی شاعری کی فین ہوں اور اس انسان کو دیکھنا چاہتی ہوں جو جذبات و احساسات کو الفاظ میں پرو کر اپنے غم اور حسرتوں کا مداوا شاعری سے کرتے ہیں۔ آپ واقعی عظیم ہیں سر، اور میں عظیم لوگوں سے ملنا پسند کرتی ہوں۔ اس کی آواز میں جوش تھا، لیکن دوسری جانب سے سوال سن کر اس کا جوش سرد پڑ گیا۔ آپ پہلے کتنے عظیم لوگوں سے مل چکی ہیں؟ مقابل موجود شخص نے سوال کیا۔ حیات نے سوچا اس کے سوال کا جواب جھوٹ پہ ہی دینا پڑے گا، کیونکہ سچ میں تو اس کے سوال کا جواب ممکن ہی نہیں تھا۔ بہت سے عظیم شعراء، بلکہ میں تو صدر پاکستان سے بھی مل چکی ہوں۔ اس نے کہہ تو دیا تھا، لیکن وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے کچھ زیادہ ہی بڑا جھوٹ تو نہیں کہہ دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اس عظیم ہستی سے مل لیتا ہوں جس نے صدر پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ملاقات کی ہے۔ بتائیے، کہاں ملاقات ہوگی؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ حیات کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا بات کرے یا پھر کون سی جگہ بتائے جہاں ملاقات ممکن ہو سکے۔ تھوڑا سا سوچ کر اس نے جگہ کا تعین کر لیا۔ سر، آپ اسٹیڈیم کے پاس پیزا ہٹ پہ آ جائیں، لیکن یہ ملاقات اور دعوت میری طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل شام 5 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ کہتے ہی کال کاٹ دی گئی۔ وہ ہرے کا نعرہ لگا کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ شاعری کی دیوانی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ پر اپنی پسندیدہ غزلیں محفوظ کرنا شروع کر دیں۔ اچھے شعراء کا کلام اس نے لیپ ٹاپ میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ ابھی وہ یہی کام کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے بنا دیکھے ہی اجازت دے کر کہا، کھلا ہے، آ جاؤ۔ کوئی دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں پر 2 مضبوط اور نرم ہاتھوں نے اپنا حصار باندھا تو اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ پکڑ کر حاتم بھائی کا نعرہ لگایا تو اس کے قہقہے سے کمرے کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ وہ مڑی اور حاتم بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ اونچی قد و قامت، گندمی رنگت اور مناسب نقوش کا حامل تھا وہ۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اپنی جانب کی اور دیکھنے لگا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ اچھا، تو شاعری کا بخار چڑھا ہوا ہے؟ دیکھ کر پھر خود ہی اپنی بات کا جواب دے دیا۔ آپ کب آئے بھائیو؟ ابھی آیا ہوں اور حسب معمول تمہارے روم میں پہلا قیام کیا ہے۔
آپ کی چاہت ہی میری زندگی ہے حاتم بھائی۔ وہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ پاگل، تمہارا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تو بھاگ کر اپنے ملک واپس آ جاتا ہوں تاکہ تمہیں دیکھ سکوں۔ حاتم بھی اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرے خیال میں آج کل کے دور میں آپ واحد بھائی ہیں جو اپنی بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ حیات اب بیڈ پہ بیٹھ چکی تھی اور حاتم اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بہن اور بھائی کے پیار کی مثالیں دینا تو بے وقوفی ہے، یہ تو بے لوث اور مخلص رشتے ہوتے ہیں۔ حاتم نے آواز کی سمت میں دیکھا تو حیات بھی چونک کر دیکھنے لگی۔ دروازے میں مہنور پھپھو کھڑی تھی۔ میرے بھائیوں نے جتنی محبت مجھے دی ہے اس کی مثال ملنا محال ہے، وہ کہتی ہوئی اندر چلی آئیں تو وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حاتم نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تو وہ مسکرانے لگیں۔ وہ ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا اور آج ہی واپس آیا تھا۔ ایبروڈ سے آتے ہی تمہیں ڈھونڈنا پڑے تو میں حیات کے روم کا رخ کر لیتی ہوں، مجھے پتا تھا تم یہیں ملو گے، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ آپ بھی تو بے پناہ محبت کی مثال ہیں۔ حاتم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ بس مثالیں ہی زندہ رہ جاتی ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے نام، مقام اور مثالیں بنتی ہیں وہ تو منو مٹی تلے سو جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں سوگواریت محسوس کیے حاتم نے موضوع بدلنے کا سوچا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، کسی اچھی سی جگہ پہ جا کر لنچ کرتے ہیں، بھائی مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں کھانا کھا چکی ہوں، تم دونوں چلے جاؤ اور مضراب کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بیچاری تو ابھی تمہاری آمد سے لا علم ہے۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی تو حیات ان کے سامنے آ کر ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ہمارے ساتھ جائیں گی ورنہ ہم بھی نہیں جائیں گے، کیوں حاتم بھائی؟ اس نے اپنی بات کی تصدیق چاہی تو حاتم نے بھی فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ان دونوں کی ضد کے سامنے مہنور کو ہار ماننا ہی پڑی۔ مضراب اس اچانک سرپرائز سے بہت خوش ہوئی۔ سبھی لوگ جانے لگے تو لان میں ملک ضیاء الرحمن اور جنت بھابھی بیٹھے تھے۔ حاتم ان کی طرف ہی آ گیا، ان میں سلام دعا ہوئی۔ بہن کے پیار میں تم ساری حدیں پار کرنے لگے ہو حاتم، ملک ضیاء الرحمن نے اسے کہا تھا۔ میں سمجھا نہیں ڈیڈ، اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ کتنی دیر سے آئے ہو اور حیات کے روم میں ہو؟ میں اور تمہاری ماں کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آپ کو پتہ تو ہے حیات مجھے کچھ پل بھی نظر نہ آئے تو میری جان پہ بن جاتی ہے۔ بہن بھائی کا پیار اپنی جگہ، لیکن ماں باپ کے حقوق بھی اٹل حقیقت ہیں۔ ملک ضیاء الرحمن کا لہجہ اٹل اور رعب دار تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئندہ خیال رکھوں گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ لنچ کرنے۔ مختصر سے جواب نے ملک ضیاء الرحمن کو لاجواب کر دیا۔ وہ خاموش ہو کر جنت بیگم کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ ان کے اس بات میں سر ہلاتے ہی حاتم اپنی شاندار گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سبھی اس میں پہلے ہی سوار تھیں۔ مہنور اور حیات جانتی تھیں کہ حاتم ملک ضیاء الرحمن جیسے سخت گیر آدمی کو قائل کر ہی لے گا، کیونکہ اب وہ خود مختار تھا، امپورٹ ایکسپورٹ فرم کا مالک تھا۔ بیرون ملک میں اس کے دورے پر ہر ماہ 2 سے 3 ہو جاتے تھے، اس لیے ملک ضیاء الرحمن اس پہ اپنی طبیعت کا رعب کم ہی جھاڑتے تھے۔ حاتم بہت اچھا ڈرائیو کرتا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ چوراہے پہ سگنل آف تھا، اسی لیے اس نے بھی گاڑی روک دی۔ مہنور کی نظریں باہر ٹریفک کے رش پہ لگی ہوئی تھیں۔ حیات تو حاتم کے کان کھا رہی تھی۔ مضراب بھی ٹریفک کے بہاؤ کا جائزہ لے کے کوئی تجزیہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک گاڑی حاتم کی گاڑی کے ساتھ آ کر رکی تھی، جس میں ایک مخبوط الحواس شخص بچوں کی طرح گاڑی کی آواز منہ سے نکال رہا تھا۔ وہ ڈرائیور سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہاتھوں اور منہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں ساتھ والی گاڑی پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ منہ سے گاڑی کی آوازیں نکالنا بھول گیا تھا۔ اس نے اپنے برابر والی گاڑی میں مہنور کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے ذہن پہ یادیں ہتھوڑے کی طرح برسنے لگیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس عورت کو دیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشارہ گرین ہونے پر گاڑی آگے نکل گئی، مگر مخبوط الحواس شخص کی گاڑی نے ٹرن لیا اور گاڑی دوسری جانب مڑ گئی۔ اس نے گاڑی میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈرائیور کو مارنا شروع کر دیں۔ ڈرائیور
جو کہ حاتم تھا۔ وہ آج خود ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک طرف روکی اور پیچھے مڑ کر اپنے بابا کو دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا اسے کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیا ہوا بابا؟ آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا تو اسے جھٹکا لگا کہ اس کے بابا کو تیز بخار ہو چکا تھا، حالانکہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے تو اچھے بھلے تھے۔ وہ بس انہیں شہر کی سڑکوں پر گھمانے کے لیے لایا تھا تاکہ ان کا ماحول بدل سکے۔ ان کا اس طرح کا رویہ اس کے لیے عجیب تو نہ تھا، لیکن حیران کن ضرور تھا۔ اس کے بابا اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکے، بس حسرت و یاد سے گزرتی ہوئی ٹریفک کو دیکھنے لگے۔ ان کے ذہن میں ہلکے ہلکے چھپاکے ہونے لگے تھے، جیسے کسی کیمرہ سے تصویر کھینچنے پہ فلیش کے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر زور زور سے گاڑی کے شیشے سے ٹکرانے لگے۔ حاتم ان کی یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ گاڑی میں اپنے بابا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یاسر اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گیا۔ حاتم نے گاڑی احمد بھٹی کے کلینک کی طرف دوڑا دی۔ ڈاکٹر نے ان کا ٹمپریچر چیک کیا اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مسٹر حاتم، مجھے لگتا ہے انہیں ماضی کا کوئی چہرہ یا واقعہ یاد آیا ہے۔ حاتم خاموشی سے انہیں سننے لگا۔ وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ ان کا اس طرح سے ری ایکٹ کرنا ان کی صحت یابی کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ایسے کیسز میں اگر پیشنٹ اپنے ماضی کو کھنگالنے لگے تو اس کا مطلب ہے وہ جلد صحت یاب ہو سکتا ہے۔ آپ میرا مشورہ مانیں اور ان کی ذات سے جڑے ایسے شخص کو لائیں جس کے ساتھ ان کا کافی وقت گزرا ہو۔ یہ بات میں نے شہیر سے بھی کہی تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کی منتظر آپ کی ادنا سی رائٹر ہنا سد دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ کیس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔